السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. صدق الله العظيم. My dear students, I am extremely happy to attend this program. Dear students, there are two ways, there are two modes of articulation and expression. One is speaking, and the other is writing. But writing is more difficult than speaking. Writing is more difficult than speaking. If you want to learn any language in proper way, you will have to think in that language. You will have to write in that language. You will have to correspond in that language. Only then you can learn the same easily. You know well the importance of English language. But you are lucky. There are 6 official languages of the UNO. How many languages? There are 6 languages of the UNO, official languages. Number 1, Arabic. Number 2, Chinese. Number 3, English. Number 4, French. Number 5, Russian. Number 6, Spanish. Out of 6, you are learning 2. Out of 6, you are learning 2. That means Arabic and English. Arabic and English. So you are lucky. You are lucky. So you should not fall prey to inferiority complex. You know well, an international well-knitted program is being hatched to denigrate Islam and delete Islam from the surface of the earth. You know well. A question arises here: who will be responsible for it? Who will combat? Who will face the challenges? Being the years of Islam, being the years of Prophet, we are responsible. Years means Oris. नायब रसूल होने की हैसियत से हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इसका जवाब दें. We combat, we face these challenges. You know well, Islam is being projected as a threat to the entire world. Nowadays, Islam is being projected as a threat to the entire world. While Islam came to spread the peace and amity throughout the world.
Who is responsible for it? First of all, we are custodians of Islam. We are representative of Islam. A great responsibility lies on our shoulders to combat and face the challenges in a very sophisticated way. The entire world, today the entire world is following the Epicurean philosophy of life. Today the entire world is following the Epicurean philosophy of life. Do you know what is the Epicurean philosophy of life? Epicurus was a Greek philosophy. His theory was eat, drink and be merry. Epicurus एक ग्रीक फलसफी थे. उनका फलसफा क्या है? खाओ पियो और मस्त रहो. Eat, drink and be merry. Today the entire world is following this philosophy of life, the Epicurean philosophy of life. खाओ पियो और मस्त रहो. इवन मुस्लिम्स, अब पूरी दुनिया इस फिलोसफी को फॉलो कर रही है, इवन मुसलमान भी. द कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नत एंड जहन्नम, हेवन एंड हेल इज डिसअपियरिंग फ्रॉम मुस्लिम्स. जन्नत और जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट है ये भी ख़त्म होते जा रहा है मुसलमान घराने से. पूरी दुनिया इस फिलोसफी को फॉलो कर रही है, मुसलमान घराने में बस खाओ पियो मस्त रहो. बट what do you know what is the Islamic philosophy of life? Islamic philosophy of life क्या है? Eat, drink, be merry and don't forget Allah. खाओ पियो मस्त रहो लेकिन अल्लाह को ना भूलो. यह है इस्लामिक फिलोसफी ऑफ लाइफ. खाओ पियो मस्त रहो लेकिन अल्लाह को ना भूलो. तो हमें और आपको चाहिए कि हम क्या करें, इस इस्लामिक फिलोसफी को हाईलाइट करें और इसी इस्लामिक फिलोसफी को अपने घर में भी लाएं और घर में भी बताएं कि हमारा मेन मकसद क्या है, ज़िंदगी का मेन मकसद क्या है. कि खाना पीना नहीं, खाना पीना तो है ही, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह को हम ना भूलें. हमें एपिक्यूरियन फिलोसफी ऑफ लाइफ को फॉलो नहीं करना है. अब देखिएगा जो भी एरिस्टोक्रेटेड फैमिली है, मुस्लिम फैमिली है, देखिएगा वो लोग सेम उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह नॉन मुस्लिम चल रहे हैं. सेम, ना कुरान उनका आता है, ना घर में कोई इस्लामिक माहौल है ना. आजकल देख रहे हैं ना किस तरह माहौल वेस्टर्न कल्चर ने इंडियन कल्चर को, वर्र सगीर के कल्चर को बिल्कुल तबाह करके छोड़ा. अपने वालिदैन के सामने जवान जवान लड़कियां चड्डी पहन के बैठती हैं, वो खुद वालिदैन खरीद के देते हैं उसको, है ना, बिल्कुल नीम बरहाना. आप देखते हैं पिक्चर में. ये वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारी कल्चर नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है. लेकिन ख़राब चीज़ को फॉलो करने में कोई देर नहीं लगती है. नहीं समझा? ये हमारी कल्चर नहीं है. पहले आप देखिएगा हिंदू लोग भी इस तरह बहुत पर्दा करते थे. आज भी जो गाँव देहात में देखिएगा बहुत पर्दे में रहते हैं हिंदू लोग, है ना. लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर ने आकर हमारे तहजीब को बिल्कुल तहस नहस कर दिया. और आजकल भी बड़े बड़े मौलाना लोग अपनी बेटियों को जीन्स पैंट में ले जाते हैं मार्केट में. बहुत से लोग यहाँ तो बुर्का पहनते हैं, लेकिन लूलू मॉल जाके बुर्का उतर देते हैं पैंट शर्ट में. नहीं समझा? तो ये सब क्या है? हमें एपिक्यूरियन फिलोसफी ऑफ लाइफ को नहीं फॉलो करना है, हमें इस्लामिक फिलोसफी ऑफ लाइफ को फॉलो करना है. और इसी को अपने घर में सबसे पहला काम अपने घर से शुरू किए, स्टार्ट कीजिए. सबसे पहले घर से शुरू करें आप दावती काम को, है ना. हम यहाँ जो आए हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, मेन हमारा मकसद क्या है? वी शुड डिस्पेल मतलब जायल करना. जायल करें इसको, बैड नोशंस को,
مسکنسیپشن کو، ڈاؤٹس کو، سسپیشنس کو اینڈ بیس لیس اینڈ انفاؤنڈیڈ ایلیگیشن اگینسٹ اسلام، بے بنیاد، بیس لیس اور انفاؤنڈیڈ بہت سیم، اور بے بنیاد الزامات کو اسلام کے خلاف جو لگا رہے ہیں اس کا ہم جواب دیں ان دیئر اون لینگویج، انہی کی زبان میں، انہی کی زبان میں ہم جواب دیں، ہم لکھے، ہم بولے، تقریر کرے۔ تو مین مقصد ہمارا یہ ندوے کا مین مقصد یہی ہے، مین مقصد ہم یہاں آئے اور اسلام کو سمجھے، اسلام کو پروپر وے میں سمجھے اور ہم دعوتی کام کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس تو کیا ہے معلوم ہے آپ کو، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہمارے پاس تو دا گریٹسٹ میریکل موجود ہے، سب سے دنیا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، دا گریٹسٹ میریکل آف اللہ، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہارے لیے لقد انزلنا الیکم نازل کیا، ذکرکم، لقد انزلنا الیکم کتابا، ایک کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے ڈیٹیلز ہے۔ وہ قرآن کریم ہمارے لیے آئینہ نما ہے، میرار ہے۔ اگر ہم اپنے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں دیکھیں گے؟ قرآن کریم میں دیکھیں گے۔ یہ جو آئینہ میرار آپ دیکھتے ہیں نا، وہ تو صرف آپ کریم لگاتے ہیں، ہے نا، تو وہ دیکھتے ہیں بس آپ کا چہرہ کیسا ہے، لیکن آپ اے ٹو زیڈ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کتنے پانی میں ہیں تو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، قرآن کریم ہمارے لیے ہے نہیں سمجھے نا؟ تو قرآن کریم ہمارے گریٹسٹ میراکل ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود اگر ہم ناکام ہیں تو ہم جیسے دنیا میں آج کوئی بد نصیب دنیا میں نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ تو ایکچولی کیا ہے، دعوتی کام ہم گھر سے شروع کریں، گھر سے شروع کریں، اور قرآن کو ہم ایک پرسنل بک کے طور پر ہم اس کو پڑھیں، ایک ذاتی کتاب کے طور پر قرآن کو استعمال کریں، ہے نا۔ آج کل قرآن کو دوسرے لوگ بہت پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ قرآن فہمی کے دو درجے ہیں، تذکر بالقرآن، تدبر بالقرآن۔ تذکر بالقرآن کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے نا۔ جس قرآن میں 114 صورتیں ہیں، سورہ فیل میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے، اس میں ابابیل کا واقعہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے۔ یہ اگر ایک ایک سورہ آپ لے لیں تو بالکل سمجھنا آسان ہے قرآن میں کیا ہے، لیکن تدبر بالقرآن بہت مشکل ہے۔ سورہ عصر ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اس کو اگر صحیح سے پڑھیں گے تو آپ کو کم سے کم 2-3 مہینے لگ جائیں گے اس کو غور کر کے۔ تو تدبر بالقرآن کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی آیت لے لیجیے، کوئی بھی سورت لے لیجیے، اور اس پر صرف آپ زور سے نہ پڑھیے، شفتین کو ہلائیے اور پڑھیے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اس آیت میں کیا ہے آپ کو والعصر میں ہی آپ کو 2 ہفتے لگ جائیں گے، 2 ہفتے تدبر کر کے آپ پڑھیے گا۔ تو تدبر کے لیے بھی آپ وقت نکالیے، تدبر کے لیے بھی آپ وقت نکالیے۔ قرآن کیا سمندر ہے، آپ اس کو موتی آپ نکالنا ہے، آپ کو بے اتھا سمندر ہے، اتھا سمندر، ہر چیز موجود ہے اس میں، تمام مسائل کا حل۔ We can find every solution in the Holy Quran. Every solution in the Holy Quran. آج ہم 2 طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ایک تو the creation of world، تخلیق کائنات کا ایک چیلنج ہے، اور ایک creation of man، تخلیق انسان کا ایک چیلنج ہے، نہیں سمجھا؟ 2 طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں ہم، ایک تخلیق کائنات۔ تو تخلیق کائنات سائنسداں لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ سائنسداں لوگوں کا کہنا ہے کہ اچانک ایک ایکسپلوژن ہوا، اچانک ایک دھماکہ ہوا اور زمین الگ ہو گئی اور آسمان الگ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، اس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، کہ اچانک ایکسپلوژن ہوا، دھماکہ ہوا اور زمین الگ ہو گئی اور آسمان الگ ہو گیا اور یہ دنیا وجود میں آ گئی۔ لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے، سنیے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض
کیا وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان السماوات والارض کانتا رتقا، دونوں آپس میں چپکے ہوئے تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، تو ہم نے دونوں کو الگ کر دیا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ قرآن تھیوری یہ ہے۔ تو آپ بتائیے آپ کو کون سا تھیوری اچھا لگ رہا ہے؟ یہ قرآن تھیوری اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بگ بینگ تھیوری اچھا لگ رہا ہے؟ اچانک کیسے دھماکہ ہو جائے گا، نانا کا گھر ہے کیا؟ اچانک قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے کہ دونوں چپکے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو الگ کیا، تو زمین الگ ہو گیا، آسمان الگ ہو گیا، اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ یہ قرآن تھیوری ہے۔ وہ لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن ہماری چیز کو کیسے مان لے وہ جلدی، ان کو تعبیر تو کرنا ہی ہے۔ اور تخلیق کائنات کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈارون تھیوری کو لاتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے، وہ پروگریس کرتے کرتے ڈیولپ کرتے کرتے وہ انسان بن گیا ہے، نہیں سمجھا؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو کیا کیا؟ فی احسن تقویم پیدا کیا۔ تو آپ کو بندر والا تھیوری اچھا لگ رہا ہے کہ قرآن تھیوری اچھا لگ رہا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ قرآن کریم شروع ہوتا ہے با سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ختم ہوتا ہے کس سے؟ من الجنۃ والناس۔ با اور سین کو آپ ملا دیجیے تو کیا ہو جائے گا؟ بس یعنی قرآن از سفیشینٹ فار اس، ان هذا القرآن يكفي لهدايتنا ورشدنا وفلاحنا وفوزنا في هذه الدنيا وفي الآخرة۔ قرآن کریم ہمارے پاس ہے تو بس ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے، لیکن ہم اس کو فالو کریں۔ آج کل قرآن کریم قرآن خانے کے لیے بس رہ گیا ہے۔ قرآن ریسرچ کے طور پر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ریسرچ کے طور پر پڑھیے گا تو آپ کو دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، دوسرے لوگ تو بہت پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ چیلنجز آج تک قرآن کریم کا چیلنج ختم نہیں ہوا۔ ابھی کورونا میں ایک امریکہ سے ایک اسکالر آیا میرے پاس، کس نے بتایا کہ آپ ان سے ملیے گا، آج کورونا کال میں زیادہ دن نہیں ہوا، تو ان کو ایک پروجیکٹ ملا، سنیے بہت، ان کو ایک پروجیکٹ ملا کہ تمام دنیا کے قرآن کریم کو ٹیلی کرنا ہے۔ یہ انڈیا کا قرآن کیسا ہے، بنگلہ دیش کا قرآن کیسا ہے، امریکہ کا قرآن کیسا ہے، لندن کا قرآن کیسا ہے، یہی اس کا پروجیکٹ ہے، یہی پروجیکٹ۔ تو کسی نے بھیجا میرے پاس، تو ایک قرآن لے کے آیا، امریکہ سے لایا تھا، نہیں سمجھے؟ تو اس نے کہا، ہم نے پوچھا کیوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سنے ہیں کہ ہر جگہ کا قرآن ایک ہی ہے، تو ہمارے پاس ایک قرآن ہے تو اس میں تو انڈیا کا قرآن ٹیلی کر رہا ہے، تو اس طرح میں نہیں مل رہا۔ میں نے کہا دکھائیے، وہ یہ کر رہے ہیں جس سے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، امرأت کو کیسے لکھا ہے؟ یہ لمبی تاس ہے، امرأت گول تاس نہیں ہے نا؟ تو ان کے پاس جو قرآن تھا وہ گول تا سے تھا، ہے نا؟ جیسے اور جیسے وقفا باللہ شہیدہ، با ہونا کا زائدہ، زائد با ہے تو با کو ہٹا دیا، اس طرح کئی چیز ہم کو اس طرح دکھائے۔ تو میں نے ان سے کہا، میرے پاس اتفاق سے کویت کا بھی ایک قرآن تھا اور قطر کا بھی ایک قرآن تھا، ہم بھی 7 8 9 کنٹری گھوم چکے، یورپ بھی جا چکے ہیں الحمدللہ، ہیں۔ تو وہاں کا ابھی بنگلہ دیش کا ایک پروگرام ہوا، ایک ہفتہ بھی نہ عید الاضحیٰ، ہے نا؟ تو میرے پاس کویت کا قرآن تھا تو میں نے ان کو دکھایا، اچھا آپ لائیے، اور انڈیا کا بھی دیکھا ہے، کویت کا بھی دیکھا ہے، قطر کا بھی دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھیے تینوں قرآن ہمارے پاس 3 کنٹری کے ہیں، انڈیا کا ایک قرآن ہے، قطر کا ایک قرآن ہے اور کویت کا ایک قرآن ہے نا؟ تو ہم یہ تینوں قرآن میں دیکھیے اسی طرح ہے، اور آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ کیسے کہاں سے لائے آپ اس کو؟ ایکچولی اس کو ایڈٹ کر کے لایا تھا وہ، اور یہ گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ قرآن ایک نہیں ہے، اور ان کو یہی پروجیکٹ دیا گیا ہے، نہیں سمجھا؟ ہمیں معلوم ہے اس کا، ہمیں بتا دیا ان کو، لیکن اگر دوسرے کسی پڑھے لکھے مسلمان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اس طرح ہے تو یقین کر لیں گے نہیں، قرآن ایک طرح نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ ہم نے ان سے کہا بھیا یہ کام چھوڑ کے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اور کچھ دے گا، اس سے بڑھ کر پروجیکٹ ملے گا، لیکن آپ اس پروجیکٹ کو چھوڑ دو، دوسرا دھندا کرو۔ دوسرا ہم نے اس کو موڈ خراب ہوا، میں نے اس کو بھگا، اس کو مار کے بھگا دوں یہاں سے، لیکن میں نے اس کو ندبی رعایت کا خیال رکھا، نہیں سمجھا؟
ان کو صحیح سے جواب دیا اور ان کا ہم نے کہا بھائی اس پروجیکٹ کو آپ چھوڑ دو، نہیں سمجھا، پروجیکٹ دوسرا کام کرو، آپ کہیں بھی جائیے. آپ میرے پاس ایک اتفاق سے میرے پاس 2-3 کنٹری کا قرآن کریم تھا جس سے میں دکھا دیا اور ان کو بھی تھوڑا یقین ہو گیا یہ تو ایسے نہیں بول رہے ہیں، ان کے پاس لکھا ہوا ہے دولت کویت لکھا ہے، دولت قطر لکھا ہوا تھا اس میں قرآن میں، نہیں سمجھ. اتفاق سے ہم وہاں سے لائے تھے دو ایک قرآن تو ہے تھا میرے کمرے میں آرڈر روم میں، اس کو دکھا دیا تو وہ بھی وشواس کیا کہ نہیں صحیح سے. تو میں نے کہا اس پروجیکٹ آپ چھوڑ دیجیے، میں نے سمجھے نا. تو یہ تو آج تک میں آج آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن مقفع کا آپ نام سنے ہوں گے، وہ ادیب الاول کہا جاتا ہے اس کو. کفار مشرکین نے جب دیکھا کہ لوگ قرآن کو سن کر بہت ایمان لا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا وقت بس ختم کر دوں گا، تو ان لوگوں کا موڈ خراب ہوا اور عبداللہ بن مقفع کے پاس ایک جماعت کئی لوگ آیا اور ان سے کہا کہ عبداللہ بن مقفع صاحب آپ تو بڑے ادیب ہیں، انشا پرداز ہیں، تو قرآن کریم سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ایک قرآن کریم کی طرح آپ ایک کتاب لکھیے، ہے نا، تاکہ لوگوں کا قرآن سے دل ہٹ جائے اور اسی کتاب کو پڑھنے لگے. تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں، آپ بڑے انشا پرداز ہیں، ادیب اول ہیں، ہے نا. عبداللہ بن مقفع امام الاول کہا جاتا ہے اور جاہز کو امام ثانی کہا جاتا ہے، جاہز. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں آپ فری کر دیجیے سال بھر کے لیے فری کر دیجیے اور میرے گھر میں جتنا جو بھی خرچ ہے وہ بھی آپ دیجیے ہم کو، تاکہ ہم ٹینشن فری رہے اور یہ کام ہم کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، آپ کے جتنے خرچ کے اخراجات وہ بھی دیں گے اور آپ کو ایک پورا کمرہ دیا جا رہا ہے اور کاغذ قلم اور پھل فروٹ اور جو بھی جتنی اسنیکس ٹی اور سب جو بھی لگے آپ کو ہم مہیا کریں گے، آپ یہ کام کیجیے. تو ایک بات مکمل ہو گئی اور ان کو اس طرح ان کے گھر کے بھی خرچ دیا اور ان کے لیے بھی ایک کمرہ مہیا مطلب فری کر دیا. تو پورا خرچ سب دیا تاکہ وہ فری رہے. 6 مہینے بعد وہ لوگ دیکھنے آئے کہ کام کتنا ہوا. کام عبداللہ بن مقفع کو تو میں نے بالکل ہم لوگوں نے آزاد کر دیا اور گھر کا بھی ٹینشن نہیں، ان کا بھی ٹینشن نہیں، دیکھے کام کتنا ہوا. تو کمرے کے اندر وہ لوگ داخل ہوئے گئے، دیکھا تو عبداللہ بن مقفع ایک سفید کاغذ لے کر وہ اس طرح لکھ رہے ہیں اور پورا کمرہ کاغذ کے ٹکڑے سے بھرا ہوا تھا. مطلب وہ ایک سینٹنس لکھتے تھے اور اس کو صحیح اچھا نہیں لگتا تھا، کاغذ کے ٹکڑا کو پھاڑ کے پھینک دیتے تھے. ایک ٹکڑا لیا، بنایا ایک سینٹنس، پھر اس کو پھینک دیا. اس طرح 6 مہینے تک وہی سلسلہ جاری رکھا، لکھا پھر پھینک دیا، پھر لکھا پھر پھینک دیا. پورا کمرہ دیکھا ان لوگوں نے کہ پورا کمرہ کاغذ سے ٹکڑے سے بھرا ہوا ہے. اس نے کہا قسم خدا کی میں نے حتی الامکان کوشش کی اور قرآن جیسے ایک سینٹنس بھی نہیں بنا پایا 6 مہینے میں، ایک سینٹنس بھی لکھ نہیں پایا. اور لوگوں نے دیکھا واقعی کہ صرف ایک سفید کاغذ میں ایسے وہ لکھ رہے ہیں، کوئی میننگ فل سینٹنس نہیں ہے، بے معنی سینٹنس ہے. قرآن کریم کی طرح کوئی بھی سینٹنس لکھ نہیں پایا اب تک. تو اس نے کہا کہ میں عاجز ہوں، میں قرآن کریم جیسی کتاب میں نہیں لکھ سکتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں سمجھا. تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ سب چیلنجز ہیں، نہیں سمجھا. یہ قرآن کریم یہ اگر ہم دیکھیں نا، قرآن کریم اب دیکھیے کسی بھی مذہبی کتاب کے لیے کوئی مدرسہ ہے؟ آپ بتائیے. رامائن کے لیے کوئی مدرسہ ہے؟ مہابھارت کے لیے کوئی مدرسہ ہے؟ بائبل کے لیے کوئی مدرسہ ہے؟ انجیل کے لیے کیا کہتے ہیں، تورات کے لیے کوئی مدرسہ ہے؟ لیکن آپ کو ہزاروں سینکڑوں مدرسے ایسے ملیں گے جہاں صرف کوئی کچھ نہیں پڑھائی ہوتی، صرف قرآن کریم پڑھائی ہوتی. جتنے حفظ کے مدرسے وہاں تو قرآن ہی پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ تجوید کے ہزاروں مدرسے ملیں گے، قرات کے لیے ہزاروں مدرسے ملیں گے. صرف اس میں صرف عربی کا کوئی ایک لفظ نہیں، صرف قرآن 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 قرآن. دنیا کی کوئی کتاب کے لیے، کسی مذہبی کتاب کے لیے کوئی مدرسہ آپ کو نہیں ملے گا کہ صرف اس کے لیے وہ مدرسہ خاص ہو، ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن کریم ہمارے لیے ایک گائیڈ بک ہے، رہنمائی کتاب ہے. وہ ہمارے لیے ایک پرسنل بک کی حیثیت اس کو آپ دیجیے کہ ذاتی کتاب قرآن کریم ہے اور اس میں تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کو ہم ہائی لائٹ کریں اور اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو ہم سنواریں، بنائیں. نہیں سمجھا. تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں
آج کی خبر تو بہت اچھی ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تاریخ کیا کرتی ہے؟ خود دہراتی ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام از ریوائوڈ آفٹر ایوری کربلا. نہیں سمجھا؟ اب دیکھیں آج کی نیوز اچھی ہے الحمدللہ. اسرائیل اور آپ کا امریکہ اور ایران. دیکھیے امریکہ نے جن کو ویٹو پاور حاصل ہے. ویٹو پاور کتنے کنٹری کو ہے؟ 5 کنٹری کو. امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین. تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کی مدد کرتے، کچھ مدد کیا کرے، اس کو حملہ کر دیا اس نے امریکہ نے. اور بعد میں اچھا ہی ہوا، بعد میں سرنڈر ہوا ہے نا. نہیں سمجھا؟ اور ایران ہے نا. نہیں سمجھا؟ پوری دنیا میں ایران کا چرچا ہے. آج کی نیوز میں کیا ہے؟ بہت اچھی نیوز ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہے نا. آج کی نیوز کا وہی ہے. نہیں سمجھا؟ چاہے کچھ بھی ہو لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. امریکہ خود سرنڈر ہوا، امریکہ خود سرنڈر ہو گیا. تو اسلام میں کیا ہے؟ اسلام کی طاقت دوسری طاقت ہوتی ہے. اسلام جس دن ہم سمجھ لیں گے نا، ہم اسلام کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو گرمی لگنے لگتی ہے. اگر آپ کے اندر ایمان اسپرٹ ہے تو لائٹ چلے جائے کچھ ہو، آپ کو لائٹ چلے جائے تو اور اچھا لگے گا. آپ کو لائٹ اگر نہ ہو تو پھر اور اچھا لگے گا آپ کو. حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے بدن میں ایک تیر چبھ گیا اس میں. تو تیر کو کھینچ رہے تھے تو ان کو بےحد تکلیف ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا ایسا کرو، جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو اس وقت تیر کو نکالو، مجھے تکلیف نہیں ہوگی. نہیں سمجھا؟ سنیے، انہوں نے کہا اس طرح مشکل ہو رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. رو رہے تھے. تو اس نے کہا میں نماز میں جب کھڑا ہوں گا نا تو اس وقت تیر کو نکال لینا. تو لوگوں نے ایسے ہی کیا. جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے تو تیر کو نکال لیا. ان کو پتہ بھی نہیں چلا. حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ ہے ایمان. اسی کو کہتے ہیں ایمان اسپرٹ ہے نا. لیکن ہم ہر چیز، ہم آج کل جو ہے پروفیشنل ہے نا. آپ اس طرح ہم اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے. ایک ایک داڑھی کے بال آپ کے ایک ایک آئٹم بم کا کام کرے گا. نہیں سمجھا؟ ایک ایک داڑھی کے بال جو ہے ایک آئٹم بم کا کام کرے گا. کہاں ہیں آپ؟ نہیں سمجھا؟ لیکن ہم جس دن قرآن کو فالو کریں گے اور اپنی زندگی کو اکارڈنگ ٹو قرآن لیڈ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ہمیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اسلامک فلسفی آف لائف کو ہم ہائی لائٹ کریں. ابھی کیا پتہ ہے؟ ہاؤ پیو مست رہو لیکن اللہ کو نہ بھولو. ایٹ ڈرنک بی میری بٹ ڈونٹ فارگیٹ اللہ. اللہ کو نہ بھولو. یہ اسلامک فلسفی آف لائف ہے. اور ایپیکیورین فلسفی آف لائف کیا ہے؟ کھاؤ پیو مست رہو. وہ اللہ سے کوئی مطلب نہیں ان کو، لیکن ہمارا اللہ سے مطلب ہے. جنت اور جہنم ہمارے امام ابن تیمیہ کے قول سن لیجیے. ان کا یہ مشہور جملہ ہے، قول ہے، الجنت فی صدری، الجنت فی صدری، الجنت فی صدری. جنت میرے سینے میں ہے، جنت میرے سینے میں ہے، جنت میرے سینے میں ہے. جب جنت آپ کے سینے میں ہو، آپ اس طرح کہیں گے تو پھر آپ دنیا کی کسی طاقت سے ڈریے گا نہیں، اور آپ ہوپلیس بھی نہیں ہوئیے گا، آپ مایوس بھی نہیں ہوئیے گا. کیوں؟ جنت میرے سینے میں ہے. کتنی مصیبت آئی ان پر، کتنی مصیبت آئی، لیکن امام ابن تیمیہ ڈٹے رہے، جمے رہے. نہیں سمجھا؟ کیوں؟ الجنت فی صدری. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو ہمیں خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں؟ بان لهم الجوال نہیں، موبائل کے بدلے میں نہیں، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں. ہم بکیں گے تھوڑی نا، ہم کسی کے ہاتھ بکنے والے نہیں ہیں. اللہ نے ہم کو خرید لیا ہے تو ہم اللہ کے لیے، کس کے لیے خرید لیا ہے؟ جنت کے بدلے میں. جنت ہمارے سامنے ہے. الجنت فی صدری، الجنت فی صدری. یہ جب کانسیپٹ ہمارے سینے میں ہم لائیں گے، رکھیں گے، تو ہم کسی کی دوسرے کی ٹفن بھی نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ جنت میرے سینے میں. اگر ہم کو کچھ کم بھی ملے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم جنت میرے سینے میں ہے، جنت میرے سینے میں ہے، جنت میرے سینے میں ہے. تو اس کانسیپٹ کو آپ گھر میں بھی لائیے. آج بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم گھرانے سے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ختم ہوتے جا رہا ہے. وہ لوگ بھی جس طرح دوسرے لوگ چل رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ مسلم گھرانے میں ہوئے ہیں. ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے. نان مسلم کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے.
وہ تو لا نصیب لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارا حصہ، مین حصہ تو جنت میں ہے، آخرت میں ہے. ہمیں یہاں کچھ ملے نہ ملے، ملے تو فلیح وإلا فلا، اگر ملے تو ہاں، اگر یہ بھی ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے تو ان سے کہیں زیادہ اچھی زندگی ہم گزاریں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا معروتی وفی الآخرۃ معروتی وقنا عذاب النار. نہیں سمجھا؟ اگر ہم صحیح سے چلیں گے نا، اس دنیا میں ہمارے لیے جنت ہے. اور حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسنہ فی کل شیء حسنہ. اگر ہم صحیح سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری وائف کو بھی اچھی بنائے گی، اچھی وائف ہوگی ہماری انشاءاللہ، ہے نا. حسنہ فی الاولاد، ہمارے اولاد بھی اچھے ہوں گے. حسنہ فی الاموال، ہمارے پاس ماروتی ہوگی، سمجھا. پھر ہمارے پڑوس بھی اچھے ہوں گے، ہمارا روم پارٹنر بھی اچھا ہوگا، ہے نا. ہمارے ٹیچر بھی اچھے ہوں گے، ہے نا. فی کل شیء حسنہ، یہ حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھی زندگی، اسلامک فلسفی آف لائف کو ہم فالو کریں. صرف فالو نہ کریں بلکہ دوسروں تک پہنچائیں. ہمارا کام تو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس لیے ہم آئے ہی ہیں. ہم یہاں ندوے میں ایڈمیشن لیے ہیں کس لیے؟ ہمارا کام دوسروں تک پہنچانا ہے. نہیں سمجھا؟ تو کافی رات بھی ہو گئی، بعد میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لیکن ہم جو انگلش سیکھ رہے ہیں، یہ تو ہم آج کا جو پروگرام تھا، یہ کیوں ہم لکھ کر انگلش میں لکھ کر ہم ان کے جواب دے سکیں، انہی کی رائٹنگ میں انہی کی طرح ہم ان کو جواب دے سکیں. یہ مین مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے. مین مقصد یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور ندوے کا مین مقصد یہی ہے کہ ان کی زبان میں آپ جواب دے سکیں، انہی کی زبان میں آپ جواب دے سکیں. ان چند باتوں پر آپ ختم کرتا ہوں، آپ کا ٹائم لے لیا. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ محنت کیجیے، محنت کیجیے گا تو ہوگا انشاءاللہ.